अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामईन, माह मुबारक रमज़ान में आज शब 22 रमज़ान यानी आज हमारे 21 दिन कामिल हो चुके हैं और 22वीं शब में हम दाखिल हो चुके हैं। माह रमज़ान मुबारक अनक़रीब हमसे जुदा होने वाला है और हमसे विदा होने वाला। माह रमज़ान के आखिरी अशरे को जहन्नम से निजात का अशरा कहा जाता है, यानी अगर कोई इंसान इस आखिरी अशरे में भी अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करवा सके कि जिसकी रातों में एक रात शब क़द्र भी है, अगर इन रातों में भी परवरदिगार से अपने गुनाहों की मुआफ़ी न करवा सके तो फिर एक बरस के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है बाज़ रवायात के मुताबिक, और फिर परवरदिगार तौबा को कबूल नहीं करता मगर ये कि इंसान मैदान अरफ़ात में बैठ कर तौबा करे या फिर इंतज़ार करे कि अगला माह रमज़ान मुबारक आ जाए और फिर परवरदिगार रहमत के दरवाज़ों को खोले। लिहाजा जो बचा हुआ वक्त है हमें इसे गनीमत जानना चाहिए और ये अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि हमें इस वक्त को उन कामों में सर्फ़ करने की तौफ़ीक़ दे कि जिन कामों से वो राज़ी होता है। अनक़रीब वो शब भी आने वाली है जिसे हम शब क़द्र के नाम से मौसूम करते हैं कि ये 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस एक रात में किए गए अमल को 83 साल की इबादत के बराबर करार दिया जाता है। यानी शब क़द्र में अगर कोई पूरी रात इबादत करे तो गोया उसने 83 बरस तक इबादत की, अगर कोई 1 घंटा इबादत करे तो गोया उसने 9 बरस तक इबादत की, अगर कोई इस रात में जो शब क़द्र होगी कोई 1 मिनट भी इबादत करता है तो गोया उसने 55 दिनों तक इबादत की है। और अल्लाह की रहमत का एक और तकाज़ा ये कि अगर कोई 1 सेकंड भी इसमें इबादत में सफ़र कर ले शब क़द्र में तो फिर अल्लाह 22 घंटों की इबादत का सवाब देता है। ये मैंने हिसाब सिर्फ़ इसलिए बयान किया कि हमको शब क़द्र की अहमियत का अंदाज़ा हो और इस रात को हम यूँ ही जाग कर या दूसरे कामों में सर्फ़ व ख़र्च न कर दें कि ये वो पाकीज़ा रात आने वाली है कि जिसमें अल्लाह की तरफ से मलाइका नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, और सिर्फ़ मलाइका नहीं बल्कि व रूहुल अमीन यानी हज़रत जब्राईल भी नाजिल होते हैं मिन कुल्ल अम्र, तमाम तरह के अवामिर को लेकर। हमारे यहाँ यानी मकतब तशय्यो में शब 19, शब 21 और शब 23 को शब क़द्र जाना जाता है। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर हदीस के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन 3 रातों में से कोई एक रात शब क़द्र है, बल्कि ये तीनों ही रातें शब क़द्र का दर्जा रखती हैं। इसका मतलब ये होता है कि शब 19 में परवरदिगार की तरफ से पूरे बरस की रोज़ी को मुक़द्दर कर दिया जाता है और तमाम उमूर को भी हमारी तक़दीर में लिख दिया जाता है। जब शब 21 आती है तो इस लिखे हुए कामों की ताईद होती है और शब 23 में परवरदिगार की तरफ से इसको महफूज कर दिया जाता है कि एक बरस में किसको क्या मिलने वाला है। लिहाजा इन रातों को गनीमत जाने और हम अल्लाह से तौफ़ीक़ हासिल करते हुए अपने आप को दुनिया और आखिरत में कामयाब बना लें। ये वही रात है कि जिसमें उमूर लेकर मलाइका नाजिल होते हैं। और अब यहाँ से वो मसला भी हल होता नज़र आता है कि जिस मसले में मुसलमानों में इख्तिलाफ़ पाया जाता है उस आयत को लेकर, जिस आयत में अल्लाह ने इताअत को 3 ज़ुमरों के लिए मखसूस कर दिया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उस उलिल अम्र की कि जो तुम्हारे दरमियान से है।
اور اب یہاں پر عام مسلمانوں میں جو اختلاف ہے وہ اسی اولی الامر کو لے کر ہے کہ اللہ اور رسول تو سب کے یہاں یقینی ہیں کہ وہی پروردگار جس نے پیدا کیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہوگی، وہی رسول جس نے اس دین کو پہنچایا جو خاتم الانبیاء ہے ہمیں اس کا مطیع اور فرما بردار رہنا ہے۔ لیکن اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اور اب یہاں پر مسلمانوں میں جو اختلاف ہے ان میں ایک زمرہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر دور کا حاکم اپنے زمانے کا اولی الامر ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء اور افراد کا یہ یقین اور یہ عقیدہ دلیلوں کے ساتھ محفوظ ہے کہ اولی الامر کوئی عام انسان نہیں ہوتا، بلکہ جیسے پروردگار نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے ویسے ہی اولی الامر بھی پروردگار کی ہی طرف سے منتخب ہوتا ہے، اور ان دونوں کاموں کے لیے دونوں طرف سے دلیلیں دی جاتی ہیں۔ حالانکہ ان دلیلوں میں صرف اسی سورہ قدر کی طرف اگر توجہ کر لی جاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ اولی الامر ہے، جیسا کہ عام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے زمانے کا حاکم اولی الامر ہوتا ہے یا اپنے زمانے کا عالم اولی الامر ہوتا ہے، تو پھر اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر تم اولی الامر ہو تو کیا شب قدر میں جبریل تمہارے پاس نازل ہوئے تھے؟ اگر تم اولی الامر ہو تو کیا ملائکہ تمہارے پاس تقدیر لے کر حاضر ہوئے؟ اور اگر وہ پوچھے کہ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے تو پھر اس آیت کی تلاوت کی جائے، اس سورہ کی تلاوت کی جائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ جس میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں پروردگار کے اذن اور اجازت سے، من کل امر تمام طرح کے امور لے کر۔ آپ اگر غور کریں تو ہر نازل ہونے والے کو ایک منزل چاہیے۔ جب آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر دوسرے شہر جاتے ہیں تو پہلے سے آپ کا میزبان طے ہوتا ہے، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مہمان بن کر پہنچ جائیں مگر میزبان ہی کا عطا پتہ نہ ہو، یعنی جب تک میزبان طے نہ ہو مہمانی کا مفہوم صادق نہیں آئے گا۔ ہم یوں بہت سے شہروں میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، آسائش کے لیے جاتے ہیں، ورزش کے لیے جاتے ہیں، مگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم بس گھومنے کے لیے گئے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں جنگلوں میں مہمان ہوئے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں پہاڑوں پر ہم مہمانی میں گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مہمانی کا تصور اسی وقت صادق آتا ہے کہ جب کوئی میزبان موجود ہو، اور جب ہم گھومنے جاتے ہیں تو کوئی میزبان نہیں ہوتا، ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ میزبان کا ہونا ضروری ہے مہمان کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جبریل۔ ہر نازل ہونے والے کو بھی ایک منزل چاہیے ہے۔ اب وہ منزل کون ہے؟ اگر ہم کسی بادشاہ کو اولی الامر مانیں تو پھر ہم اس سے سوال کریں گے کہ کیا شب قدر میں جبریل تمہارے پاس نازل ہوئے تھے؟ اگر کوئی عالم یہ دعویٰ کرے کہ میں اولی الامر ہوں تو پھر اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا ملائکہ لوگوں کی تقدیر تمہارے پاس لے کر حاضر ہوتے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی عالم نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اوامر الہیہ اس کے پاس آتے ہوں۔ تو جب ملائکہ اوامر لے کر آتے نہیں تو پھر یہ اولی الامر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ آیت غلط ہے اور اب ملائکہ نازل نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ایسا کہے تو وہ قرآن کا منکر ہوگا اور ارتداد کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم کسی ایک ایسی ہستی کو تلاش کریں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اولی الامر کہلائے، جس کے اندر یہ ایمان اور یہ مقام ہو کہ ملائکہ اس پر نازل ہوں۔ اور اب جب تلاش کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی گھر اور ایک ہی در نظر آتا ہے، جو گھر اور در آل خدا کا ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا، کہ پیغمبر اسلام سے لے کر آج تک کوئی نہ کوئی چشم و چراغ ضرور دنیا میں موجود ہے کہ جس کے اوپر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جبریل نازل ہوتے ہیں، اور جب تک صبح نہ ہو جائے ان کے امور جاری رہتے ہیں۔ ہمیں پروردگار کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی رسالت کے بعد عقیدہ امامت کو اپنے ذہن اور اپنے دل میں اتار لیتے ہیں، اور علی کی امامت کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے امام آخر کی غیبت تک پہنچتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امامت کو ہی نہ پہچان سکے اور امام کو نہ پہچانے تو یہ مسلمان علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے
کہ اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، اور یہ امام صرف امام کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر امامت کی صلاحیت ہوں، یعنی جبریل اس کے اوپر نازل ہو سکیں، ملائکہ اس کے پاس اوامر الہیہ لے کر آ سکیں۔ اور اب اس کائنات میں ایسی صلاحیت کا مالک اگر کوئی دکھائی دیتا ہے تو وہ بس اور بس ہمارے زمانے کا ہی امام ہے، جو ولی العصر بھی ہے اور حجت دورہ بھی، کہ ہر شب قدر وہ ملائکہ کا میزبان قرار پاتا ہے کہ ملائکہ مہمانی کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس نازل ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی راتیں، یہ جو اب بچی ہوئی راتیں ہیں، ان کو غنیمت جانیں۔ پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ تھا، ائمہ معصومین یہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کی آخری راتیں شروع ہو جاتی تھیں، آخری عشرہ آ جاتا تھا، تو پیغمبر اسلام اپنے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا کرتے تھے، یعنی ان 10 راتوں میں آپ رات کو آرام نہیں کرتے تھے بلکہ عبادت کرتے تھے۔ آج شب 22 سے وہ راتیں شروع ہو چکی ہیں، بلکہ شب 21 سے ہی ان راتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان راتوں کو غنیمت جانیں، جب بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت کریں، اپنی نمازهای شب کو انجام دیں، اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں۔ اگر کسی کا حق گردن پر رہ گیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی بھی اہمیت دیتے ہوئے اس کا ارادہ کریں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، قراءت قرآن اور دعا کی تلاوت ہی کر لینا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام امور جو ہماری گردن پر رکھے جاتے ہیں ان سب کو ادا کرنا ہی عبادت کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہم ان راتوں میں یہ طے کریں کہ اگر کسی کا حق ہماری گردن پر تھا تو انہی ماہ رمضان کی راتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہم اس حق کو ادا کر دیں۔ اگر کسی کی غیبت کر دی ہے تو انہی راتوں کے صدقے میں ہم اس سے معافی طلب کر لیں۔ اگر کسی پر الزام لگایا ہے تو اس کا تاوان بھریں۔ اگر کسی کا کینہ اور حسد دل اور ذہن میں موجود ہے تو انہی ماہ رمضان کی آخری راتوں میں اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر شب عید حقیقی معنی میں عید میں داخل ہونے والے ہم ہی ہوں گے۔ لیکن اگر ماہ رمضان مبارک آئے اور چلا جائے، نہ ہمارے کردار پر کوئی فرق پڑے، نہ ہماری سیرت میں کوئی تبدیلی پیدا ہو، نہ حقوق خدا کی ادائیگی ہو، نہ بندوں کے حقوق کی اہمیت ہی پیدا ہو، تو پھر یقین جانیں کہ ایک ماہ رمضان اور آیا اور چلا گیا، ہم نے اس ماہ رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ لہٰذا معصومین کی وہ مشہور حدیث اسی واقعے کو بیان کرتی ہے کہ جب امام نے یہ فرمایا کہ عید کی تلاش میں ہو، بلکہ عید تو ہر وہ دن ہے جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کے اتمام پر جب روز عید فطر میں ہم داخل ہوں تو کوشش یہی ہو کہ ماضی کے کیے گئے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے توبہ کے دروازے پر آ کر کہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اور یہ عزم اور ارادہ پیدا کریں کہ آج سے اب وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے پروردگار ناراض ہو، یا کوئی بھی ایسا عمل ترک نہیں ہوگا کہ جس کا حکم پروردگار نے دیا ہو، کہ یہی حقیقی معنی میں ایمان بھی ہے اور یہی اصلی معنی میں تقوی اور پرہیزگاری بھی۔ کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے تقوی کی تعریف پوچھی تو امام نے فرمایا کہ تقوی یعنی پروردگار نے جہاں تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں پر تم کو وہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں پر تم حاضر نہ ہو۔ اگر ایسا کر لیا تو یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے، یعنی معصیت پروردگار میں بندے کو خدا نہیں دیکھنا چاہتا، لہٰذا ہم معصیت کے مقام پر کھڑے نہ ہوں۔ اللہ اطاعت چاہتا ہے، لہٰذا ہر موقع اطاعت پر ہم موجود رہیں۔ یہی حقیقی معنی میں تقوی اور پرہیزگاری کا ثبوت ہوگا۔ کل بھی میں نے پیش کیا تھا کہ کوئی دنیا کا انسان تقوی کو حاصل کرے یا نہ کرے، کسی کا ایمان مستحکم ہو یا نہ ہو، کم از کم ہم شیعوں کا ایمان مستحکم ہونا چاہیے، ہمارا تقوی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا اپنا دعویٰ ہے کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ علی ہر انسان کا امام قرار نہیں پاتا، علی ہر ایک کو اپنی امامت میں قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں مومن کون ہے، ان میں ایمان والا کون ہے، اور جب کوئی ایمان کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے
پھر علی بھی اس کا امام قرار پا جاتا ہے۔ علی ہر ایک کا امیر نہیں ہوتا، علی ہر ایک کا پیشوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تلاش کرتا ہے کہ کس کے اندر کتنا تقویٰ پایا جاتا ہے۔ اب جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا علی سے قربت اتنی زیادہ ہوگی، اور جس کی علی سے جتنی زیادہ قربت ہوگی وہ پیغمبر سے اتنا ہی زیادہ نزدیک ہوگا، اور جو پیغمبر سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا وہی پروردگار کے نزدیک ہوگا۔ لہٰذا علی ہی وہ راستہ ہیں کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دعا بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کہ حقیقی معنی میں ہمیں علی کا شیعہ بننے کی توفیق حاصل ہو، اور ہم ویسے بندے بن جائیں جیسا بندہ پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔